बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं अमजद इकबाल। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम एंकर भी हैं और अरसे से एक अच्छा प्रोग्राम भी कर रहे हैं एक टीवी चैनल पे। आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, जनाब इकबाल शाहिद साहब। आज के जो मौज़ूआत हैं, एक तो हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के जो इक़दामात हैं इलेक्शन के सिलसिले में, और जो कागज़ात नामज़दगी दाखिल हुए, जो उनकी स्क्रूटनी का सिलसिला शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में क्या क्या और इक़दामात किए जा रहे हैं। दूसरा हमारा जो मौज़ू गुफ्तगू होगा वो उसमें हम जो सियासी जोड़ तोड़ है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के दरमियान जो अलग सलग हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो नए इत्तेहाद और पुराने इत्तेहाद उनकी रिवाइवल, और इस हवाले से फिर तीसरी चीज़ जो अदालतों के अंदर एक सिलसिला चल रहा है उसमें कुछ पीटीआई के हवाले से और दीगर जमातों के हवाले से भी है। तो ये सारी चीज़ें हम मिला के आज कोशिश करेंगे इस गुफ्तगू को आपके लिए कुछ मैसेज, कोई पैगाम, कोई आपको इंफॉर्मेशन दें। तो हम शुरू करते हैं। जनाब इकबाल शाहिद, आपको खुशामदीद। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो इकबाल साहब, इलेक्शन कमीशन ने कागज़ात नामज़दगी का मरहला तो मुकम्मल कर लिया दाखिल करने का, उसके ऊपर स्क्रूटनी जारी है और ये 30 तारीख तक है, ये सारा सिलसिला जारी रहेगा। फिर इस दौरान जिन लोगों के एक मैं थोड़ा सा ये आपको ये हवाले से ये करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन को, ताकि उनके ऊपर किसी की कोई इतराज़ ना उठे, उंगली ना हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हर इलेक्शन के हवाले से कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इस हवाले से कम अज़ कम वो बाकी जिन चीज़ों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के हो सकते हैं उनके ऊपर तो हम गुफ्तगू करेंगे आगे चलकर, लेकिन जो उसका तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है, उसके हवाले से काफ़ी शफाफियत हमें नज़र आती है। कि एक तो हमने देखा कि जी कि जो कागज़ात नामज़दगी दाखिल करवाए गए, फिर उनकी स्क्रूटनी के हवाले से फिर इस तरह के एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कोई भी उम्मीदवार नादहिंदा हो सकता है उनको ऑन बोर्ड कर लिया, उनको लिस्टें भेज दी गई। उन तकरीबन कोई 29,000 लोगों ने कागज़ात, 29,000 से ज़ायद लोगों ने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए, जिनमें से 7,000 से ज़्यादा कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं इस वक्त जिनके कागज़ात जमा हुए हैं। तो इसके बाद होगा अभी जो जिन लोगों के कागज़ात मुस्तरद होते हैं फिर उनकी अपीलें आएंगी, उनके लिए ट्रिब्यूनल भी बन गए सारे सिलसिला। तो एक ये सिलसिला जिस तरह से चल रहा है, जो हो रहा है इस वक्त, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? अमजद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जी जी, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं समझता हूँ शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आखिरकार 8 जो फरवरी है इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा किया, वो बाइंडिंग की और उसकी मुशावरत से फिर डेट अनाउंस की, और फिर ये भी कहा कि हम कस्टोडियन बैठे हुए हैं। लेकिन सूरत ये है कि अभी आपने बताया कि इतने लोगों ने कागज़ जमा कराए हैं, तो ज़ाहिर है लोग इस प्रोसेस में शामिल होने जा रहे हैं, ये भी खुश आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूरी दुनिया का वर्स्ट शोबा है। जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन शफाफ कराने के लिए जो लोगों की डिमांड होनी चाहिए और उसकी अपनी होनी चाहिए, वो इससे बिल्कुल हट के, यानी वो जो तरीक़ाकार है इसको डिलेइंग टैक्टिक्स में उसने हमेशा किया। आपने देखा कि कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने कहा करवाने के काबिल नहीं है, कभी का फंड नहीं है, कभी सिक्योरिटी नहीं है, और कभी फिर ये भी है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नजवी साहब ने एक DRO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की रिट के ऊपर कहा तो फ़ौरन नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। वजह यह है कि उनके ख्याल के मुताबिक तो अनहोना वाक़या अगर मुल्क में इलेक्शन होने। अच्छा, वैसे मैं माज़रत के साथ यहाँ पे एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि जो नजवी साहब ने ये ऑर्डर पास किया, क्या किसी एक रिटर्निंग ऑफिसर की बुनियाद पर या एक RO की बुनियाद पर, जिसको हम कहते हैं कि जी कि उसके ऊपर किसी का इतराज़ हो सकता है, कि पूरे पाकिस्तान के ROs का नोटिफिकेशन कैंसिल करने का ऑर्डर देना चाहिए था उनको? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं खुद इलेक्शन करवाए हैं, मैं खुद भी इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ। आप देखेंगे इस मुल्क में जो चीज़ें बज़ाहिर हम नहीं सिर्फ देख रहे, पूरी दुनिया का मीडिया देखता है और गैर जानबदार मुबसर भी देखते हैं कि जो
پی ڈی ایم کی حکومت کا ایڈیشنل فیز ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عبوری حکومتیں تھیں اس میں وہی بیوروکریٹ لگے رہے، اور پھر جنہوں نے 25 مئی کو جو بروٹل قسم کی تشدد کیا، ان کے اوپر ریزرویشن تھی، بے شک 1-2 جماعت کی تھی، وہ بھی افسر سٹل لگے رہے، اور پھر ان کے نیچے بتائیے چیف سیکرٹری چاروں وہی ہیں، چاروں گورنر وہی ہیں، چاروں آئی جی وہی ہیں۔ آپ خود چونکہ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیوٹیاں جو کرنی ہوتی ہیں، یہ ڈیوٹیاں انہی میں سے آنی ہیں۔ اگر میری کوئی جو ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی غیر قانونی، غیر آئینی یا کچھ ایسا کوئی پرتشدد کام کر رہا ہوں، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے روکے؟ اور اس کو بنیاد بنا کر میں اگر کہوں کہ جی کہ آئندہ یہ میرے کسی بھی اس موقع کے اوپر جہاں پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے، یہ بنیاد میں اور آپ کو تھوڑا ایک انتظامی افسر کے میں ایڈیشنل ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہی موضوع آپ جو سوال کر رہے ہیں یہی کرتے ہیں کہ بیوروکریسی یہی رہے گی، نہیں، بیوروکریسی میں 1000 افسر موجود ہیں جن کی کبھی زندگی میں پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی۔ آپ تمام الیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ریشفل کیے جاتے ہیں، ان کو ہٹایا جاتا ہے، جو بینیفیشریز ہوتے ہیں کسی سیاسی پارٹی کو ٹیک کر رہے ہوتے ہیں، فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو ویسے بیوروکریسی ہے، یہ مسلم لیگ نون کی ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ پیپل پارٹی کی ہے، یہ افسروں نے باقاعدہ نہیں، ہزاروں افسر موجود ہیں جو بیچاروں کا بے اثر افسر اور ایماندار افسر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہاں قحط پڑ گیا ہے، وہ باقاعدہ اچھی ساکھ کے افسر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی جو آدمی باقاعدہ سال لگا رہا ہے، سابقہ حکومت میں بھی اچھی پوسٹنگ لیتا رہا ہے، ان کے علاوہ افسر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نئی انفارمیشن دے رہا ہوں، ہوتے ہیں، قابلیت ہوتی ہوگی جن کو لگایا نہیں، قابلیت صرف یہ بد دیانتی کی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی ٹیک کرتے ہیں۔ اس وقت میں کل بھی ایک ریٹرننگ افسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، خود وہ رو رہا تھا کہ یار ہم کریں کیا، باہر تو پولیس کھڑی ہے، پی او جو آپ بار بار کہتے اشتہاری، میں بتا دوں جو اشتہاری ہے، اشتہاری سے مراد تھوڑا میں ناظرین کو ایکسپلین کر دینا چاہتا ہوں، اشتہاری کے مختلف درجے ہیں، ایک ہے مرڈر کا، ایک ہے اینٹی کرپشن کا، ایک ہے ایف آئی اے کا، ایک ہے ملک کے خلاف سازش کرنے کا۔ یہ تمام ڈپارٹمنٹ نہیں، اشتہار سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اور میں پیش نہیں ہو رہے تو ایک سمپل کچھ سول جادیہ جاری سے وہ اشتہار کر دیتا ہے کہ بھی یہ بندہ پیش بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس ایک اشتہاری کی بنیاد پر تو ہم نے 4 سال ایک کیمپین چلائی ہے کہ وہ اشتہاری کا بیان بند کر دیں، اشتہاری کا جناب یہ بھی بند کر دیں، اشتہاری کا یہ غلط ہے، یہ تو ہمیں ایک اشتہاری جس کو آپ اتنا سمپل سا بنا رہے ہیں، اتنا سمپل نہیں ہوتا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں ہوتا ہے کہ یہ نالج، لیک آف انفارمیشن ہے، لیک آف نالج ہے کہ اشتہاری کو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو گولی ہی مارنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اشتہاری ایک اشتہار، قانون کیا کہتا ہے؟ اشتہار کیا قانون یہ کہتا ہے کہ اشتہاری کے کاغذات نامزدگی آپ جمع کر لیں؟ 100% کہتا ہے کیا کہ اس کو الیکشن لڑنے دیں؟ نہیں، اس کے وہ خود یا اس کا نمائندہ وہ الیکشن میں کاغذ جو ہے وہ نامینیشن دے سکتا ہے۔ کاغذات مسترد ہونے کے حوالے سے بات جو ہو رہی ہے کہ یہ کہ کیا اس کے کاغذات منظور کر لینے چاہیے، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینی چاہیے؟ میں نے ریٹرننگ افسر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نہیں اجازت اس کی نہیں، فیصلہ کہا گیا نا کہ ان کے کاغذ جمع کریں اور وہ اگر کورٹ میں پیش ہوتے ہیں جا کے تو ایک پیشی ہے نا، اس میں کون سی بات ہے، ایک پیشی ہے بس، ایک پیش ہو جائے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میں پیش جا کے ہو رہے ہیں، لوگ ہو رہے ہیں پیش، تو وہ ان کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اٹھا کے غائب کرنے والا دھندا ہے نا وہ بھی چل رہا ہے سر۔ کتنی شکایتیں ہیں؟ یہ کتنی شکایتیں ہیں؟ بے تحاشا شکایتیں کتنی ہیں؟ آپ گنتی میں 4 کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اس کا 5ویں مثال بتائیں مجھے۔ نہیں سنیں نا، میں 4 اب تک 4 کمپلینٹس ہیں۔ اگر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تو پھر بڑا افسوس ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ ذرا اس پہ ریسرچ کیجئے گا بطور جرنلسٹ، آپ کو بھی مجھے بھی یہ کرنا چاہیے نا اس پہ کہ یار کتنی شکایات آئی ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ شکایت نہیں، آپ باہر نکلیں، میں کل 4 ڈسٹرکٹ پھرا ہوں، پر 3 دن ہوگا مجھے۔ جو مخصوص پارٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس کا پی ٹی آئی نام لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کے ڈیروں پر کوئی اسٹکر نہیں لگا ہوا، کیونکہ چھپے کمپین کیا کرنی، کھیت مٹی کرنی ہے، یعنی دوسری طرف سے راؤنڈنگیں لگی ہوئی ہیں، چاہے چل رہی ہے سب کچھ، تو وہ چھپ کے کاغذ تو جمع جیسے کیسز ہے نا، وہ کیسز بھگتے سب پر کیسز نہیں ہوتے۔ ایک رویہ اپنا لیا گیا ہے، ایک جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا، جیسے میں بتاتا ہوں۔ اچھا ویسے نا، میں سوری لائن کور کر لوں، یہ ملک میں جو مسلسل حکومتیں لوگ کرتے رہے نا، ان کی جو
نمائندے ہیں، میں یہ اس طرح لیتا ہوں کہ وہ خاندانوں کے خاندان انہیرٹ 2-3 نسلوں سے چل رہے ہیں، وہ انتظامیہ کے اندر بھی ان کے ایسے روٹس موجود ہیں، اپنے اولادیں موجود ہیں، چاچے مامے موجود ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اتفاقاً کوئی ایم این اے ہار بھی جائے تو اگلی دفعہ پھر آ جائے گا، وہ وہاں اس علاقے میں آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس قسم کی لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ نئے بندے کا جو آنا ہے نا، جو آپ کے 27,000 29,000 جمع کرا لیا کاغذ کو، یہ بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے تو آج بھی نون لیگ میں کل بات ہوئی ہے کہ عام بندے کو ٹکٹ نہیں مل رہا، پیپل پارٹی میں شور مچا ہوا ہے کہ ٹکٹ عام بندے کو نہیں مل رہا، انہی کو مل رہا ہے جس کو ہم اس کا سول لفظ الیکٹیبل کہتے ہیں، الیکٹیبل نہیں، وہ دھونس اور دھاندلی والے خاندان ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور کیس کا کیا ہے مجھے بتائیے، کیس جب مرضی کسی کے اوپر ڈال دیں آپ ایس ایچ او کو کہیں، اچھا اینٹی کرپشن کو کہیں، کیس ڈال جائے گا۔ جو سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ آپ کی بات ہے، الیکشن لڑتی ہیں نا وہ جیتنے کے لیے لڑتی ہیں، انہوں نے ٹکٹ اس بندے کو دینا ہے جو وہاں سے الیکشن جیت سکتا ہو۔ یہ بات یہ کہنے کی حد تک، یہ بیان کرنے کی حد تک اچھا بیانیہ ہے کہ جی کہ عام آدمی کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ مطلب فرض کرے مجھے کوئی پارٹی آفر کرتی ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، میں نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ الیکشن لڑنے کے، میں کیسے لڑوں گا؟ میں کہاں سے وہ سب سے بڑا پھر نقص یہی ہے جمہوریت کا، اس کو چاٹنا ہے جمہوریت کو کہ اگر کوئی ورکر اچھا ہے تو پارٹی فنڈ سے اسے کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتے؟ یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے، ساری دنیا میں فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں، سینٹرل سطح کے اوپر جنریٹ ہوتے ہیں، تو ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں خود لیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ٹکٹ دینے کے پیسے 2 لاکھ روپیہ نہیں وہ تو 5 کروڑ روپیہ تو اور لوگوں نے لیا تھا نا۔ اس وقت جو ٹکٹ کے ساتھ جو جمع کرانے کی فیس ہے وہ 2-3 لاکھ روپیہ ہے۔ 2 لاکھ کو تو چھوڑ دیں نا، چائے کو بھی چھوڑ دیں۔ سیاسی پارٹیاں جو ہے آپ کو نوٹس میں ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے صحافی ہیں، ٹکٹ جو مرضی کوئی نمائندے کو پارٹی کا صدر جب دیتا ہے نا تو 5-5 10-10 کروڑ کا بھی بولی بھی ہے مختلف جگہوں کے اوپر۔ یہ ہے کہ ان کو پتا کہ یہ کما لے گا، اور یہ کبھی سنا ہے کہ اگر یہاں میں تو ملاقات کے 5 کروڑ روپے لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے جی، یہ پھر جمہوریت کا کوئی اچھا فیس تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ جمہوریت کا آپ اس کو اچھا فیز نہ کہیں، یہ واقعی یہ اچھا فیز نہیں ہے، لیکن یہ جمہوریت کا نقص نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہم نے پیدا کی ہیں۔ کیونکہ میں اگر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں تو میں خرچ کرتا ہوں، میں پھر آپ کو اور دوسرے دوستوں کو استعمال کرتا ہوں، اس میں نقص میرا ہے۔ نہیں، اس میں اور نقص ہے جی، نو اس میں نقص ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا۔ یہ ایک ایسا شکنجہ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں، پارٹی سربراہ بے شک کوئی عمران خان ہو، وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، اسف زرداری ہوں یا فضل الرحمان ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جب وہ ٹکٹ دیتا ہے تو اگر سیاپے سے وہ کامیاب ہو بھی جائے، کچھ پلے سے پیسے لگا کے، پھر بھی غلام اسے نہیں رہتا ہے، وہ پارٹی کے نیریٹو کے علاوہ ذرا بیچارہ ضمیر پر آواز اٹھائے تو ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو جمہوری سسٹم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، پتہ ٹکٹ تو مجھے وہاں سے ملنی ہے، دوائی وہاں سے ہسپتال سے ملنی ہے، جس کا ایم ایس جو ہے وہ پیسے لے گا جتنی مرضی فیس بڑھا دے۔ اب یہ ہے کہ جمہوریت کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ چلے اس پہ ہاں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے رول ماڈل ہیں۔ ماڈل یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو گراس روٹ پر پوری دنیا میں چلتا ہے، اس یونین کونسل ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہے، پروونشل اسمبلیز ہے یا نیشنل اسمبلی، سینٹ ہے۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کو بچہ پیدا ہو جائے خوبصورت سا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے گھر میں، تو شروع میں اس کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہی جائے گا وزیر۔ بلاول کے بھٹو آپ کے موجود ہے آپ کے سامنے کہ نیچے ڈسٹرکٹ کونسل لڑا ہے، مجھے بتائیے۔ اسی طرح یہاں بھی ہر سیاسی پارٹی میں یہ تو پیدا ہی کرتے ہیں حکمران۔ یہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیا ہے مجھے بتائیے، مامے چاچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا نقص جو ہے 227 غالباً کم و بیش سے زیادہ، آئی ڈونٹ نو، میں نے پڑھا نہیں، کہ جو فیمیل مشرف سب کر کے گئے تھے، اس میں لکھا یہ ہے کہ آپ عورتوں کو حقوق دینے کے لیے 1/3 کریں، لیکن یہ ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو اگر مخصوص سیٹیں ہوں گی تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگی، اگر ایک سیٹ ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل کی سیٹ نہیں نا، مامی چاچیاں ہیں۔ نہیں، ٹیکنیکل پہ تو خیر وہ تو چیک ہو جاتی ہے اگر نہ ہو تو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل پہ، دوسرا کراچی میں جو سینٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر صوبے کی مستقل نمائندگی ہے، وہ بھی اب حیران رہیں گے کہ 25 میں نے آپ سے پوچھا یہ کہ یہ ٹرانسپیرنسی جس کی آپ ذکر کرتے ہیں، اس کو شفافیت، میں کہنے لگا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ میں ٹھیک ہی بات کر رہا ہوں
پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹ جو ہے نا یہ اتحاد کی علامت ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے کہ کراچی کا بندہ جو مثلا کسی پارٹی کو پسند آ جائے وہ لاہور میں پنجاب اسمبلی میں سینیٹر بن جاتا ہے، وہ اسی اسمبلی کا بنے کیونکہ حقوق اس صوبے کے. ٹھیک ہے. دوسرا فیمیل جو ہیں اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک تو 5% الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹ وہ الیکشن لڑیں گی، اس پر باقاعدہ دھیان دینا چاہیے. دوسرا جو لیڈیز آتی ہیں وہ ایک تو بڑی ہی اس شعبے کی پروفیشنل کے طور پر کافی بڑی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے کہ ملک کے لیے کو بہتر بھی ہو قانون سازی کے لیے، صرف ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں باقاعدہ ریشو الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر رکھے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ چاروں صوبوں میں اس پارٹی کے اگر بنیادی ہیں، اور اس میں جو سینیٹر آپ کو پتا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اہم فیصلے کرتی ہے، جہاں تو لیڈر وہ ہونا چاہیے اپنی فیملی سے، ایک ممبر کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، ڈویژن وائز اس میں نمائندگی دیں، تبھی جا کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنے گی نا. ایسے ہی ہے. اور پھر نیٹ اینڈ کلین ہوں، یعنی وہ کاروباری کے حساب سے بھی بہترین ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں. یہاں تو میں نے پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں، دیکھیں معاملات یہ ہے کہ یہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، بیسیکلی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا ان چیزوں کی نگرانی کرنا اور دیکھنا. کیا ہمارا الیکشن کمیشن آزاد ہے؟ الیکشن کمیشن ہمارا بے مہار آزاد ہے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کام الیکشن کروانا ہے، اور جس وقت ملک میں جن ملکوں کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں الیکشن کمیشن یوں ہوتے ہیں، ان کی ذرا ان کو سامنے رکھ کے ان کی آزادی اور ان کی فیصلہ سازی اور ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الیکشن کمیشن کے ساتھ ذرا کمپیریزن کیجئے کہ کیا ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پہ ایک جج، ایک کسی ہائی کورٹ کا جج، ابھی کل ایک فیصلہ کل بھی آیا، ایک آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا پشاور کا، تو پشاور الیکشن ہوئے تھے نا، پشاور کا نہیں، اس کا اثر تو پشاور الیکشن ہوئے تھے نا، آپ کو پتا پشاور ہی انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تھے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک پورے پاکستان کے اوپر پھر وہ لاگو ہو جاتی ہے نا چیز، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتی ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کو جو اس کے اوپر کسی بھی سطح پہ کیا اس نے، اس کو پورے پاکستان کے اوپر سسٹم کو دوسرے لفظوں میں بقول سپریم کورٹ کے اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کر دیا جاتا ہے، تو کیا سپریم کورٹ کا آپ کہتے ہیں کہ یہ بے مہار آزادی ہے الیکشن کمیشن کی؟ میں سر بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا سن لیں. انڈیا میں 2 ممبر ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ تجربہ کیا گیا کہ ہر صوبے سے ایک ممبر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک چیف الیکشن کمیشنر ہوگا. یہ غلط ہے. نمبر 1 آپ کہتے ہیں امپلیمنٹ کیسے کریں؟ انڈیا میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 انچ بائی 8 انچ کا جو پوسٹر ہے نا، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اور جو انہوں نے منظوری دیا اس اخراجات سے زیادہ 1 منٹ بھی، تو اسی وقت الیکشن کمیشن کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ کوئی بھی کورٹ اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں دیتی. یہ بات درست ہے آپ کی. دیکھیں یہاں جو 5 رکنی آپ نے دیکھا کہ سارے صوبوں میں مخصوص لوگوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ ریکمینڈ کر کے بھیجتے ہیں. یہ ممبروں کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ضرور موجود ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر کیا اسے کہا الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد آپ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے 1000 انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے آج تک، اور میں خود ایک پارٹی کا چیف الیکشن کمیشنر رہا ہوں. وہ سمپل ایک ورقے کے اوپر بھیج دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. اور 175 کے قریب سیاسی پارٹی ہیں. جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا تو پھر آپ شیڈول بھی اناؤنس کر چکے ہوں گے، تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں، انگلیاں تو اٹھیں گے. میں یہ بات انگلیاں اٹھنے کی بات میں یہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ جی 4 صوبوں سے ایک ممبر لے لیا، مطلب میرا تو خیال میں ایک بڑی اچھی بات ہے. وہ مختلف رائے رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے بندے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ایک چیف الیکشن کمیشنر ان کے ساتھ ہے. اگر 5 رکنی بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کام یوں ہونا ہے، اس کو ایک ہائی کورٹ کا، کسی ایک ہائی کورٹ کا جج اگر اس کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ سارا سسٹم پوزیشن کو آپ اس کی تو آزادی اتنی ہے. میں آپ سے یہ صرف ایک کہتا ہوں کہ جب تک آپ الیکشن، میری رائے آئی ہے کہ یہ آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ کہ اگر جب تک ہم الیکشن کمیشن کو آزاد نہیں کرتے، جب تک الیکشن کمیشن کو آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیتے کہ اس کے فیصلے باقاعدہ امپلیمنٹ، ہاں کسی جگہ کوئی ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پہ اپیل ہو، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح سے یہ تو ایک آپ کے جو سیشن جج کے برابر چلی جاتی ہے نا بات، سیشن جج کا فیصلہ کہاں چیلنج ہوتا ہے؟
لیکن ہائی کورٹ میں ہوتا ہے نا, الیکشن آپ خود ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کا اختیار یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے, اور وہ سنگل بینچ اس کو سارے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے. صاحب اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو بھی آئینی عہدہ یا ادارہ ہوتا ہے وہ بے مہار نہیں ہوتا, وہ آئین کے تابع ہوتا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اوپر میں بڑی اہم بات کرتے ہیں انڈیا کے. نہیں, میں بڑی اہم بات کر رہا تھا. آئینی عہدے سے مراد شتر بے مہار نہیں ہے. آئین مثلا کا ڈپٹی کمشنر ہے, قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ڈی پی او ہے, آئی جی ہے, سیشن جج ہے. سیشن جج یہ نہیں کر سکتا کہ ایک کیس اس کے سامنے چل رہا ہے تو چوری کے کیس میں یا چلان کے اوپر وہ سزائے موت دے دے یا سزائے موت والے کو 200 روپے جرمانہ کر دے. یعنی آپ کو اس لائن کو بھی فالو کرنا پڑے گا. قانون میں لکھا ہوا ہے, جو اختیارات لکھے ہوئے ہیں آئین میں لکھے ہوئے ہیں, ان کے مطابق اگر آپ فیصلے کریں. اچھا, ہماری یہ گفتگو بڑی, نہیں ایک لائن میں دیتا ہوں, ریڈ ہو جائے گی, مجھے پتا بریک کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے, تو اس وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پر کس طرح کیس چلا رہا ہے, تو ڈومین سے تو وہ بھی نکل رہا ہے. چلیں, اس پہ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ہی فیصلے ان کو کرنے چاہیے. لیکن ان کو میرے خیال میں, میری ناظرین میری رائے میں, کہ جب تک ہم الیکشن کمیشن کو آزاد اور فیصلہ سازی کے قابل نہیں بنائیں گے, اس وقت تک ہم کوئی ایک رائے نہیں قائم اس طرح سے ان سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پوری دنیا کے جس طرح ہم مثال دیتے ہیں کہ جی امریکہ کا الیکشن کمیشن, بھارت کا الیکشن کمیشن یا دیگر جو جہاں جمہوریت ہے وہاں کے الیکشن کمیشن کام کرتے ہیں, اس طرح کے کام کریں, تو ہمیں اس کے لیے ان کو اختیار بھی دینا ہوگا. ابھی ہماری گفتگو اس پہ بڑی زبردست جاری ہے, لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے کہا جاتا ہے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو اس نے اقدامات کیے الیکشن کے لیے جو 8 فروری کو ہونے والے ہیں, تو میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو با اختیار ہونا چاہیے. اور اقبال شاہد صاحب بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہی بات کر رہے تھے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن میں جو اتری ہوئی پارٹیاں ہیں ان کا جو جوڑ توڑ چل رہا ہے, ان کی جو تیاریاں ہیں وہ کیسی ہیں. آئیے اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. جی اقبال صاحب, تو اب جو بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت الائنسز مختلف علاقوں میں مختلف جگہ پہ, جیسے ہم کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ملاقاتیں ہوئی, اس میں جے یو آئی سے ہوئی, ان کی آئی پی پی سے بھی ہوئی, ان کی دیگر پارٹیوں سے بھی ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی مختلف جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, خیبر پختونخوا میں, پنجاب کے اندر بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے کچھ علاقوں میں, اور سندھ کے اندر تو خیر اس وقت ان کا ہے سلسلہ جو بھی. وہاں سے ایم کیو ایم نے نون لیگ کے ساتھ کوئی ایم او یو کیا تھا یہاں لاہور میں, لیکن ابھی تک وہ کہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پایا. تو ابھی جو یہ سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے کاغذات نامزدگی کا, ٹکٹیں جاری ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کی کیا صورتحال, یہ جوڑ توڑ کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں, اور اس سارے کھیل میں پی ٹی آئی کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حمزہ صاحب, المیہ یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے, لیکن کمپین نظر نہیں آ رہی. اس طریقے کی کمپین نظر نہیں آئی جو ایک زمانے میں ہم دیکھتے رہے ہیں. درست بات. لگتا ہے کہ جیسا اعتبار نہیں آ رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تو جو اس قسم کا عدالتوں سے فوری طور پر, ظاہر ہے ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن جتنی تیزی سے ریلیف ملا وہ لوگوں کو بالکل پرسیپشن بلٹ ہو چکی تھی کہ ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. پھر لوگوں نے دوڑ لگا دی. آپ نے دیکھا کہ بی اے پی بھی بھاگی آئی لاہور میں, اور ایم کیو ایم نے تو بڑا اسی رات ہی جہاز پکڑا لاہور آ گئے, اور مولانا فضل الرحمان نے 2 دن بعد یہاں آ کے ملاقات کی, اور اس طرح لگ رہا تھا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. بلکہ آپ نے کوئٹہ کا منظر دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ میں لائنیں باندھ کے وہ سردار کھڑے تھے کہ ہم نے تو دھکے ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ مجھے ذرا پہلے جانے دو. لیکن یہ پچھلے ہفتے کی جو چیز مجھے کچھ تھوڑا سا سمیل آ رہی ہے, یا سمجھ لو میں فیل کر رہا ہوں, اور کچھ اور بھی لوگ, کیا سفل زرداری صاحب جب پشاور گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کوئٹہ گئے, اور اس کے بعد پھر کراچی فیصل وابڈا کو یا ایم کیو ایم کو بھی ان ادر ورڈ ڈائریکٹلی میسیجنگ ہوئی ہے. تو کوئی تبدیلی مجھے نظر ضرور آئی ہے کہ اس طرح کی تبدیلی وہ اس طرح کہ ایم کیو ایم نے بھی کہا جی نہیں ہم تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. ہاں نہیں, ایک سیٹ کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی, مصطفیٰ کمال والی سیٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ہمارا
اس سیٹ پہ خبر یہ آئی تھی کہ اس سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جب انہوں نے کہا تھا کہ اس سیٹ جب پہ پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں تو کوئی چیز اہم نہیں ہوتی، کیونکہ سینیٹر بنانے کے لیے بھی موجود ہوتی ہے. یہ الیکشن اس لیے بھی سب سے اہم ہیں کس میں آئندہ سینٹ کے 50% ممبر جو ہیں ان اسمبلیوں سے ہی منتخب جی بالکل لازم بات یہ اہم ہے جی بالکل. اور اسی لیے الیکشن کی شاید ضرورت بھی زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس طرح کا رومانس نہیں دکھا رہی یا بارگیننگ پاور مضبوط کر رہی ہے. اس طرح بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ انٹرم گورنمنٹ کے سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ فوراً ریزائن دے کے ادھر چلے گئے، پیپل پارٹی میں چلے پیپل پارٹی میں، اور ادھر کے دوسرے بدنجو بھی ادھر چلے گئے، اور اے این پی نے بھی ایک سٹانس لے لیا ہے. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک تو ٹائم یہ تھا کہ جب آئی پی پیز نے کہا اور وہ بھی چلے گئے، چوری شجاعت کے گھر میں یہاں سب خود چلے گئے، خود چلا کے چلے گئے کہ آپ جتنی مانگیں گے ہم دے دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں اتنی سیٹیں چاہیے. یعنی اس طرح جس وقت مسلم لیگ نون نے اجلاس کیا، آج 17واں اجلاس ہے، اس میں پتہ چلا کہ کسی بندے کو بھی ہٹانا خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر سیٹ ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ تو علاقائی طور پر لوگ بڑے ایک مؤثر ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے لیول کا اظہار آتا ہے. ان میں مثلا دیپال پور آپ لگا لیں، اوکاڑا لگا لیں، بھول نگر لگا لیں، یہ لوگ باقاعدہ طور پر الیکٹڈ بننے گنا جاتا ہے، یا کئی اور علاقے بھی ہیں. اب آئی پی نے جب 26 سیٹیں مانگی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، 5-6 ہو جائے گا. وہ بھی اب اس طرح کا رومانس نہیں رہا. یہ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ نون آج آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں سلیم سیف اللہ فیملی کو ملنے جا رہی ہے، اور چنگ میں جا رہے ہیں فیصل صالح یاد کے پاس. بالکل. اب چن کے وہ جہاں مثلا کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب غلطی کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. صحیح. یعنی الیکشن جو الیکٹیبل جن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، جو الیکٹیبلز کو الیکٹ کیا جا رہا ہے اپنے لیے، یا یہ میں اس طرح کا مجھے ابھی لفظ یاد نہیں آ رہا کہ اب سیاسی پارٹیاں انہیں الیکٹیبل کہتی ہیں اور وہ مجبوری ہیں. یعنی وہ اپنے قد سے اپنے بادشاہ سے اتنا اونچا جا چکے ہیں کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو. اپنے علاقوں میں وہ لوگ نسل در نسل، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے ہیوی ویٹس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے زمیندار بن چکے ہیں، بچے پولیس میں جا چکے ہیں، سول بیوروکریسی میں جا چکے ہیں، ایون ڈی سی کا ریڈر تک بھی ان کا سارا لگا ہوا ٹبر. اب وہ لوگ کچھ بھی مس ایڈوینچر کر سکتے ہیں. مثلا اب اتنا آسان ٹکٹوں کے تقسیم. لیکن یہ تو انڈیویجولز کی سطح پہ ہو گیا نا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے جو الیکٹیبلز کے پیچھے ساری پارٹیاں اس وقت بھاگ رہی ہیں، لیکن ایک سسٹم ہے جو پارٹیوں کے درمیان چل رہا ہے، جو کہ جی کہ کوئی اپنے طور پر کوئی مل کے کوئی الائنس بنانے کی شکل میں. کیا اس وقت الائنس کی ضرورت ہے ان حالات میں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں میاں نواز شریف کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعظم چلی ہوئی تھی پچھلے ہفتے سے وہ ہوا نہیں ہے. اب کس کی ہوا؟ اب وہ ہوا اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی JJUN بن گئی ہے، جڑا جتے وہ نال. اب یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، بلکہ میں تو ان کو کہتا ہوں یہ ملک پر قبضہ گروپوں کا ایک ٹولہ، مختلف ٹولے، مختلف وار لارڈز، جن کو اکنامیکل وار لارڈز کہتے ہیں. افغانستان میں تو بندوقوں تلواروں والے وار لارڈز ہوتے ہیں نا کہ 100 بندہ رکھا ہوا ہے. یہ باقاعدہ اکنامیکلی وار لارڈز ہیں. یہ بعد میں بارگیننگ کریں گے، اور کوئی بھی حکومت اگر آئندہ اس طرح کی آتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو تو خیر بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم کم از کم 100 سیٹیں نکالیں گے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن مجھے اس میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو بیلنس آف پاور ہوتا ہے، جو ووٹ کی سٹرینتھ ہے، کئی دفعہ 3 ووٹوں کی بڑی ہوتی ہے. جس طرح ابھی بھی آج کا بیان ہے کہ جی PDM حکومت 4 ووٹوں پر کھڑی رہی اور ہمارے ہی تھے. اس طرح وہ کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے. جب 4-4 5-5 ووٹوں تو یہ اس طرح اگر ملک کو چلانا ہے نا، تو دائیں اور بائیں بازو کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. صحیح. یعنی جس کا دل کرتا ہے وہ دائیں بائیں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مثلا یہ ہے کہ 2 پارٹی سسٹم، دائیں سے آگے ایک مذہبی ایلیمنٹ لگا لیں کہ بھئی وہ نیک لوگ ہیں، ایک لیبرل ہے، چونکہ وہ نہیں، آپ اس طرح سے کوئی ڈیویٹ نہیں کر سکتے نا. چلو جس طرح دل کرے آپ کہہ لیں کہ ایک نظریاتی طور پر آپ یا یہ کریں کہ جو 50% ووٹ میں نہیں لیتا. اب آپ دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشن 27 کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا، اس میں نا اقبال شاہد صاحب ایک چیز چھوٹی سی ہے، میں سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ ایک کلاس ہے جو ملک میں الیکشن لڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جی کہ میں فرض کروں عام آدمی، ایک عام آدمی، آپ بھی شاید نہ لڑ سکیں،
ٹھیک ہے، وہ ایک اگر وہ سسٹم بنے کہ پارٹی کی طرف سے فنڈنگ کرنے کا ان کو دیے جائیں، نیچے فنڈز دیے جائیں، وہ کام کرے اور وہ رزلٹ دے، ایک چانس ہے. لیکن ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جیب سے پیسے بھی لگا رہا ہے، وہ اپنا وہ پتہ ہے کہ جس کے پاس ووٹ بھی ہیں، لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں اپنے علاقے میں، حلقے میں، جس طرح سے بھی کرتے ہیں، اور یہ جیت بھی سکتا ہے، تو اس کی پرائرٹی تو وہی ہوتی ہے نا کہ جی کس کو دیا جائے. دوسری بات یہ، میں آپ سے جو سوال میں یہ کرنے لگا تھا کہ ایک کلاس ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے، اب ایسے ہی کہ تو انہی میں سے ٹکٹ دے رہے ہیں نا کسی کو. اگر جو بندہ ایک کلاس ہے وہ ہے ہی نہیں سیاست میں، وہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتی، ان کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے نا، ڈھونڈنے کے لیے لوگ، آپ دیکھیں کہ اس وقت تو الیکشن میں کھڑا ہونا کسی طاقتور کے سامنے خطرے سے خالی نہیں ہے عام آدمی کا. اچھا، کوئی پروفیسر ہو، کوئی پی ایچ ڈی کسی نے کی ہو، نیک ہو، جو مرضی ہو، اس کے پاس پیسے بھی شاید ہوں، وہ اس طاقتور طبقے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ اس کو کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں پکڑنے، مروا بھی دیں گے نا، آگے اوپر آتے رہتے ہیں. اس کا طریقے دو ہیں. ایک تو ہے بڑا سیولائز طریقہ، وہ یہ ہے کہ تمام ملک میں تمام لیڈرز کو امریکہ کی طرز کے اوپر ایک ٹی وی شو میں مدعو کیا جائے، نو کمپین اپنا مینیفیسٹو دیں جو ان کا پروگرام ہے، اور بس ملک کو چھوڑے اور آرام سے کام کرنے. مجھے ویسے پچھلے 4-5 امریکہ کے ہم مثال دیتے ہیں، 4-5 صدور جو کینڈیڈیٹ تھے، ان میں کوئی عام آدمی تھا؟ نہیں، اوباما تو عام آدمی تھا. چلو ایک میں ہم کسی حد تک اس کو، کہ وہ بھی اتنا عام آدمی نہیں تھا، لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں اس کو. باقی آپ بتائیں، 5 کوئی 4 کوئی 2-3 اور بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ عام آدمی کہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں. یو کے میں آپ کا جو اور اوباما کا اپنی پارٹی کے اندر ایک سروسز تھی طویل لمبی، اور اس کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا تھا. جیسے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمیں دوسرے ملکوں کے اچھی چیزوں کو فالو ضرور کرنا چاہیے. اگر ہم اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ٹی وی ریڈیو کے اوپر صرف کمپین ہو، کریکٹر اسیسینیشن سے بچ جائیں گے، مخالفتوں سے بچ جائیں گے، آپ اپنا مینیفیسٹو دیں، اور جس کو ووٹ ہو. ای وی ایم جو تھا اچھا تھا، بے شک وہ اپنے نام سے کوئی اسٹکر لگا لیتے کہ میں نے بنایا ہے یا میں نے چلایا، تو وہ کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ کمپین میں بڑی لڑائیاں جھگڑے، کئی لوگ قتل و غار، دشمنیاں پکی ہو جاتی ہیں. پھر سیاسی پارٹیاں دوسری پارٹی جب گھس جاتی ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی. کمپین کا طریقہ کار یہ ہے نا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں جلسے جلوسوں کے ذریعے کمپین کرنی ہوتی ہے، ٹی وی پہ بھی کمپین کرنی ہے، آپ نے ریڈیو پہ بھی کمپین کرنی ہے، اخبارات پہ بھی، جو طریقہ، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا جو منشور ہے اس کو عوام تک پہنچانا، یہی طریقہ اس کا ہے نا کہ آپ اس کی پارٹی کا منشور ہوتا ہے. پارٹی کے منشور کی ہی بات کر رہا ہوں، پارٹی کے منشور ہیں، ان کو آپ نے اپنے ووٹرز تک پہنچانا یا عام آدمی تک پہنچانا ہے کہ ہمارا یہ منشور ہے، آپ ہمیں ووٹ دیں. تو یہ اسی کے طریقہ کار ہے. تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے. نہیں، یہ غلط ہے. پتہ کیا ہے، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی دشمنیاں ہو جاتی ہیں. جو ورکر ہوتا ہے نا، یا ورکر یا چھوٹا لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے مخالف کے لیے بہت زیادہ مصیبت جھیلتا بھی ہے، مصیبت کھڑے بھی کر سکتا ہے. اوپر جب یہ لوگ آپس میں پھر مل جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں یا اور کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیتے ہیں، تو نیچے دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں اپنے گلے پڑ جاتی ہیں. یہ سولائز طریقہ. اور دوسرا بھی طریقہ ایک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہی چلنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اپنے جو آپ کا چیئرمین کسی پارٹی کا ہے اس کو پیسے دے کے اپنے آنا ہے، آپ نے کروڑ روپے لگانا ہے، تو وائی ناٹ بولی جائیں، ملک بھی بھلا ہو جائے گا. آپ 10 20 50 کروڑ جو ویلے لگائے وہ لگ جائے، ایم این ایس کی بولی لگا دیں، سیدھی سی بات ہے. جو زیادہ پیسے دے گا تو اگر آپ کا یہ موقع مان لیا جائے کہ وہ پیسے لگاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ موقف میرا یہ نہیں ہے. میں ٹکٹ دینے کی بات کر رہا تھا. اپنی پارٹی میں جو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ جیت کون سکتا ہے. ایسا ہی ہے، امیر آدمی کون، تگڑا کون ہے، تو اس کو بولی لگائے نا، پھر سارے ملک کا بھلا بھی ہو جائے، وہ قرضہ اتر جائے گا. یا تو اس کو وہ آکشن پر لگا دیں. وہ سینیٹر تو آکشن پر ہیں نا کافی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر گلزار احمد خان دونوں بیٹے سینیٹر تھے. اس نے بی بی کو کہا تھا، بے نظیر صاحبہ کو، آج بلکہ ان کی برسی بھی اصول میں کہ ہم ان کو بڑا سلام پیش کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت زیادہ جدوجہد کرنے والی خاتون، اور وہ 16 سال پہلے آج کے دن بڑا افسوسناک حادثہ ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا یا تو پھر یہ کریں، اس کو بولی لگائیں، اور یا پھر ٹرانسپیرنٹ کریں. تو اچھا، جو سیاسی اتحاد میں پھر آپ اسی طرف اپنی اس طرف آ جاتے ہیں بات کی طرف، کس کس کا آپ کو باقاعدہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو، مولانا فضل الرحمان نے جو ایک چیز چھوڑی ہے نا، ارشد جو سومرو ہیں، جو ان کی پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، وہ لاڑکانہ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے خلاف.
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک اور اب انہوں نے JUI کے ڈیلیگیشن نے وہاں پہ ملتان میں ملاقات بھی کی ہے شاہ اپنا جو گیلانی صاحب ہیں ان سے یہ وہ کہ وہ یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, وہاں پہ ان کے خلاف الیکشن ملتان کا بھی اس وقت جمعیت علماء اسلام جو ہے سندھ میں کافی ان کے ووٹ ہیں, کئی جگہ ان کے بغیر ووٹ ہے وہاں پہ, کئی جگہ ان کے بغیر نہیں بنتا کام. اس لیے مولانا فضل الرحمان کو بھی بالکل ہی ایک چھوڑ نہیں دینا چاہیے. وہ ایک پارٹی سیاسی پارٹی کے ہیڈ ہے, ان کا ووٹ بینک وہ باقاعدہ طور پر جماعت اسلامی کا ووٹ بینک, جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے. لیکن جماعت اسلامی کا کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب آئندہ کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, جو مجھے فیل ہو رہا ہے, کیونکہ جماعت کا چونکہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ وہ ان پارٹیوں کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں سسٹم میں, وہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ اتصالی طبقہ ہے جو بات ہے, تو ان کے ساتھ ہم اگر پھر الائنس کریں گے تو پھر ہمارے اوپر وہی الزام آئے گا کہ ہم پھر ان کے ساتھ. اگر اتصالی طبقہ ہے تو انہوں نے ایک دفعہ یو ٹرن تو دیا تھوڑا سا. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہ وقت علیحدہ بات ہے کہ پیپل پارٹی نے PTI کے لوگ اٹھا لیے یا ان کو نہیں جانے دیا, لیکن حافظ جو تھے, کیا نام تھا ان کا, حافظ نعیم, تو حافظ نعیم صاحب نے کافی بڑا ڈنٹ ڈالا, لیکن پھر انہوں نے اس سے ہاتھ تو ملایا. ایسی بات نہیں, بے شک PTI کے ساتھ ملایا. تو اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. میرا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے سسٹم کے اندر جانا. پھر وہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ وہ بات کر رہے ہیں جو میں پہلے کہہ رہا تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے, سسٹم میں موجود رہنے کے لیے, مطلب بات یہ ہے کہ سسٹم کی اصلاح کے لیے اس کے اندر آنا ضروری ہے. آپ اندر آ کے اس کے لیے کام کریں. آپ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں اچھی اس طرح سے. اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی آواز جلسے جلوسوں میں تو ہو سکتی ہے, بیانات کی حد تک تو ہو سکتی ہے, لیکن اس فورم کے اوپر باقاعدہ آپ وہ حصہ نہیں اس طرح سے ڈال سکتے. تو کہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں گنجائش ضرور نکالنی چاہیے. نہیں, ظاہر ہے بالکل. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جنگ کتنی لگی اور ملک کو نقصان بھی ہوا, لیکن آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی پر بھی وہ جماعتیں ٹکی نہیں رہیں. وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ آخر میں کورٹ کے اندر کون آدمی گئے تھے, یسرا گیلانی کو ابھی ریزائن دو, وہ آپ کے سامنے. پھر اب بھی جب وعدہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا جی میں نے تو خود میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا اور آئندہ بلاول ہوں گے, تو پھر وعدے تو سیاست میں نہیں ہوتے. جیسا میاں منظور بھٹو صاحب ایک بڑے زیرک قسم کے وزیر اعظم رہے, بالکل ایسے ان کا سیاست میں کوئی کسی پر ترس نہیں کرتا. بالکل یہ وقت کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. تو انہیں پاور از ایوری ویئر, پاور ہے رائٹ. ہمیں ابھی تک اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی اتحاد جو ہیں وہ ہمیں اس وقت کوئی واضح اس کی تصویر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, گمان یہ ہے کہ جی کہ یہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہوگی جب فائنل ہو جائیں گی ٹکٹیں, اس کے بعد ہو سکتی ہے. اس کا حل ہے, حل صرف یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر. ہر آدمی کو جلسے جلوس جانے آنے کے, اگر چھوٹا موٹا کو کیس ہے, دوسروں پر بھی کیس بتھیرے ہیں کہ اس پاکستان کو ابھی بھی ڈالا جا سکتا ہے, اس میں کون سی برات کو ڈالا جا سکتا ہے. تو اس اور خاص طور پر جو سیاستدان چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اس بات کو جو آپ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا اولے سے بات کر رہے ہیں, کہ PTI کہاں کھڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, PTI جو ہے اس کا کافی نقصان ہو چکا ہے. نقصان یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ان کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جو رورل ایریا کی سیاست اور ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ رومانس اور چیز ہے, لیکن کام پڑتے رہتے ہیں. آپ کھل کے نہ تو کمپین کر سکتے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, اور کیونکہ اگر ہار گئے آپ لوگ تو وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, ان کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. پاکستان میں کلچر تو ہے, شروع میں بات کر رہے تھے نا جیڑا جتے ہو دے نال. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کا تو ان کے ساتھ جو الیکشن سے پہلے یعنی 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں, تو کافی لوگ تو آپ نے بڑے بڑے لیڈر ان کے چھوڑ گئے ہیں. کئی گورنر صاحب کا, وزیر اعلیٰ, بڑے بڑے ہمت والے جو یہاں گولی لگے گی فلانے. تو ریاست کے سامنے کھڑے ہونا بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے. کاش یہ ایسا نہ ہوتا, اور شاید کو نئے لوگ آ جاتے, کاش ایسا نہ ہوتا, لیکن ہو چکا. آپ کیا کہہ سکتے ہیں. PTI لوگ جو سروے ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا اور چیز ہے, پریکٹیکل اور چیز ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس طرح کا رزلٹ PTI کے متعلق کہا جا رہا ہے اتنا لے سکے. ٹھیک بات ہے, اس سے کافی کم ہوگا. بالکل ٹھیک بات, کافی کم ہوگا, کیونکہ کمپین باہر کمپین ہوتی ہے, لوگوں کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں, کمپین کے بڑے اثر ہوتے ہیں. اور ہمارا سارا ملک تو بیسیکلی زراعت پیشہ لوگ ہیں, اور
تھانے کچہری کی جہاں ہے سلسلہ. وہ لوکل لوگوں کے ساتھ ان کو ہاں، کام بھی خوشی پڑتا غمی رہتا بھی ہے، ہوتی پھر ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ چھوڑ کر ان دوسری پی طرف ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا جو اگر انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوا بھی تھا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے. اب وہ اگر نئے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہے، اس لیے پارٹی کو اتنا فائدہ اب نظر نہیں آئے گا. دوسری طرف جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو کیسز کی اور جو مقدمات جس طرح سے وہ اس وقت بھگت رہے ہیں، قیادت موجود نہیں ہے. ابھی شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی، ان کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا. دوسرے کیس میں بھی دوبارہ سے سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، لیکن ان کو 9 مئی کے کیس میں گرفتاری ان کی ہو گئی. ان کو نظر بند بھی کر دیا گیا کہ تفتیش کرنی ہے ابھی ہم نے. تو لیکن باہر تو وہ بھی نہیں آ سکے نا. ابھی تو صورتحال تو یہ ہے کہ جب قیادت بھی موجود نہ ہو تو پھر لوگوں کا، ووٹرز کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حوصلہ جو ہے وہ پست بھی ہوتا ہے، ایک مایوسی بھی ہوتی ظاہر ہے. تو لیکن اس کا ایک فائدہ نقصان بڑا ہوگا. جی اب جو لوگ یہ سارا کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے، وہ خیر میں مجھے شاید زیادہ پتا ہو کہ کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، یا باقاعدہ کہاں کہاں دفتر بنے ہوئے ہیں، کسی کوٹھی میں دفتر بنے ہوئے ہیں. ایک SHO بھی، میں تو جو ہمیں محسن نقوی صاحب ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو تو ایک دفعہ مبارکباد دینے کا کاش ایسا وزیر اعلیٰ ہوتا اور آئندہ بھی رہے. اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا کام کیا، ورکر بڑا کام، لیکن ان کے بس میں ٹرانسفر نہیں ہے. وہ تو الیکشن کمیشن کے نہیں، الیکشن کمیشن تو باعث ہے نا، وہ تو ظاہر ہے دھڑلے سے پارٹی کو تباہ برباد کر رہا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک اختیار کی میں تو بات کر رہا ہوں نا کہ اختیار مس یوز کر رہا ہے نا. اختیار یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے تھے، جہاں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو اسے ٹرانسفر کرے، اس میں کون سی بات ہے. لیکن میں اور بات کر رہا تھا، آئندہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت خوش ہو رہی ہیں کہ میرے سامنے کوئی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں بےزتی کروانی ہے نا پولیس کانسٹیبل سے. ایک مختصر سی، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک مجھے بتائیے کہ آنے والے پاکستان کو آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے پاکستان کو اب آنے والے دنوں میں کیا سنیں، الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ اگر تو اس طرح کی پھر PDM یا 20-25 بن کے مل کے بنائیں گی، وہ حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. اور پاکستان کا اسی وقت سے مستقبل ہوگا کہ یہ سیاستدان پرانوں سے کوئی ان کا کوئی علاج کر کے جان چھڑائی جائے کہ کیا یہ انڈسپینسیبل تو ہے نہیں. نئے لوگ آئیں جو پاکستان محبت کرتے ہیں. پاکستان میں ہزاروں لوگ باہر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے. یا لائف سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کے اپنے گھر کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کے کاروبار کی سیکیورٹی نہیں ہے. اس وقت جو ان کو چڑھا ہوا ہے پارٹیوں کو کہ یہ ہم فلاں پارٹی کو دبا رہے ہیں، آئندہ یہی پولیس، کیونکہ جب کسی کی بےزتی کی عادت کسی کو پڑ جائے ان کو گریبانوں سے پکڑے گی. اور یہ بڑا برا ہوئے کہ ایسا انسٹیٹیوشن تھا پولیس. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کوئی اچھا ماحول بنے، مل جل کر سارے آگے چلیں. وہ اصل میں وقت ختم ہو گیا. اللہ کرے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر پھر آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے. تو ناظرین، آپ نے اقبال شاہد صاحب کی گفتگو سنی، ان کے ویوز بھی سنے، ان کی رائے سنی، کچھ ان پٹ میں نے بھی دینے کی کوشش کی. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، حقیقت کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. اور یہ دیکھیں کہ آنے والے دن، میری رائے میں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں تو بہت کچھ پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان میں آپ کے لیے، میرے لیے اچھے حالات آئیں گے. اور یہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے، اور عام آدمی کے جو حالات ہیں، جو مہنگائی کی چکی میں اس وقت پس رہا ہے، اس کے لیے کچھ سانس لینا آسان ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام گفتگو میں اتنا ہی. ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.